अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध में गुज़िश्ता हफ्ते हमें सियासी गहमा गहमी खासी नजर आई। वजह उसकी ये थी कि पीआईए मुलाजमीन जो कि तवील हड़ताल पर हम देख रहे थे कि मौजूद हैं, उसमें थोड़ी सी शिद्दत कराची एयरपोर्ट पर होने वाले सानहे के बाद हमें नजर आई थी। ये अलग बात है कि वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब ये वाजे कर चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन तो हर सूरत में होगी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कि पीआईए के मुलाजमीन के हुकूक के लिए जंग लड़ रही थी, वो थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आती है। और उसका नतीजा हमने ये देखा कि ना सिर्फ ये कि आज फ्लाइट्स ऑपरेट की गई, बल्कि मुख्तलिफ पीआईए के दफातर भी खोले गए और वहां पर थोड़ा बहुत अमला भी मौजूद था। अब इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक दिलचस्प स्टेटमेंट दिया गया है और वो ये है कि मुत्तहिदा से कॉपरेशन चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि सालिसी के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी है वो मैदान में उतरे। और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि अगर मुत्तहिदा साथ खड़ी रही तो फिर हम शायद इस जंग में नाकाम नहीं होंगे। ये वही ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का एक साइड विंग है और ये वो कुछ करती है जो कि पीपल्स पार्टी से गाइड करती है। अब आज हमारे जो मेहमान हैं, ना सिर्फ ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं, बल्कि कराची के नामजद मेयर भी हैं वसीम अख्तर साहब। तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना सिर्फ पीआईए इशू और सिंध के ऊपर आपसे बात करेंगे, बल्कि इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात के बाद सिंध में और स्पेशली कराची में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ इख्तियारात सिंध के मेयर और कराची के मेयर के पास मौजूद भी होंगे, इस पर बात करेंगे। वसीम साहब, कि आप पहली मर्तबा आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि पीआईए का जो इशू है, आप समझते हैं कि इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी या फिर वफाक के साथ खड़ी होगी? देखें, ना तो मैं या मेरी जमात वफाक के साथ है, ना पीपल्स पार्टी के साथ है। हम उन एम्प्लॉइज के साथ हैं जो पीआईए से ताल्लुक रखते हैं। एक इदारा है पीआईए, हमें इदारे को बचाना है और उनके एम्प्लॉइज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जो हमारी सोच है। जो पीआईए के एम्प्लॉइज चाहते हैं उनके साथ हुकूमत को चाहिए कि बैठ के नेगोशिएट करे और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन पे नजर सानी करे। हमारा ये इशू है। हम नहीं चाहते कि जो वर्क है उनको नुकसान पहुंचे। वो एक सरमाया है हमारे मुल्क का भी और इस इदारे का भी। इस इदारे को जिस जगह पहुंचाया गया है वो एक वर्कर की हैसियत या मजाल नहीं होती कि वो इस इदारे को नुकसान पहुंचा दे। ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो जिन जमातों का जिक्र कर रही हैं आप, इन्होंने इस मुल्क को रूल किया है 3-3, 4-4 दफा। वो इदारा भी इन्हीं की जिम्मेदारी बनता था, दोनों बड़ी जमात, कि इसमें अच्छी पॉलिसीज लेके आते, मेरिट पे लोगों को लेके आते, एक्सपीरियंस लोगों को लेके आते, पैसे का ज़िया नहीं होता, पैसे का सही यूटिलाइजेशन होता। तो इस इदारे की ये हालत नहीं होती। इसमें आप एम्प्लॉइज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारी सोच ये है, इसलिए हमने अनकंडीशनल ऑफर की है एम्प्लॉइज को जाके कि अगर वो समझते हैं तो हम सालिसी का भी ऑप्शन जो है वो अगर आपके पास है तो हम उसका किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है पीआईए की, आप इसका कसूरवार किसको समझते हैं? कौन ज्यादती कर रहा है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी या मुलाजमीन इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाक को, या फिर वफाक उनके साथ नाजायज कर रहा है? और प्राइवेटाइजेशन आपके ख्याल में पीआईए की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएम साहब तो कह चुके हैं हर सूरत में प्राइवेटाइजेशन होगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। देखें, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन अगर करने जा रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा, उनको कॉन्फिडेंस में लें। उनके जो डिमांड्स हैं पहले उस ऑप्शन को देखें जो वो चाह रहे हैं। जो एम्प्लॉइज एहतजाज कर रहे हैं उनके पास कुछ डिमांड्स भी हैं और वो चाहते भी हैं, हमारी उनसे बात भी हुई है कि एमिकेबली अगर बैठ के बात की जाए, क्योंकि उनके साथ जो हुकूमती जिम्मेदार बात करके जाते हैं वो दूसरे दिन उस बात से मुकर जाते हैं, उनके पास मैंडेट नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद इंटरवीन करना चाहिए। मेरी सोच ये है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक बहुत बड़ा इदारा है, 14,000 एम्प्लॉइज इसके अंदर काम करते हैं। वसीम अख्तर साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन पीएम साहब तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुलाजमीन जॉब्स पर नहीं आ रहे हैं उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा।
پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہر صورت میں ہوگی. لگتا یہ کہ وفاق بہت اسٹرکٹلی ڈیل کرنا چاہتا ہے پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ. پھر 120 دن میں وہ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی نئی ایئر لائن کھڑی کر دیں گے, نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے. تو کہیں بھی لگتا نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز کیا جائے گا وفاق کی طرف سے؟ دیکھیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا جمہوریت میں, یا جمہوری جو حکومتیں ہوتی ہیں اس میں ڈیلنگ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. یہ تو میری نظر میں ایک ڈکٹیٹرشپ کی ذہنیت نظر آتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہاں تک اس ادارے کو پہنچانے میں دونوں بڑی جماعتوں کا ہاتھ ہے, جنہوں نے اس ملک کو رول کیا ہے اور اس ادارے کو رول کیا. اپنی من پسند انکمپٹنٹ لوگوں کو لگایا ہے, نوکریاں دی ہیں, اس ادارے کو استعمال کیا ہے, اس ادارے کا ستیہ ناش کیا ہے, میں یہاں تک کہہ دوں. تو جب آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا تو آپ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں. آپ بڑے ہیں, آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آپ کو جھکنا ہوگا. یہ 14,000 گھر ہیں, 14,000 گھر کا مطلب ہے لاکھوں لوگ. تو ایسے آپ ایک جنبش قلم سے ساروں کو فارغ نہیں کر سکتے. آپ کو بیٹھنا چاہیے, اور جیسے کہ میں نے کہا ایم کیو ایم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ادارہ تباہ ہو. تو جب تک ہم مل کے بیٹھ کے ان سے بات چیت نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہیے, لیکن ایک تھوڑا سا کلیئرٹی مجھے چاہیے آپ کے جواب میں. وہ یہ کہ کیا پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی اس اسٹیج کے اوپر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, صحیح فیصلہ ہے, ہونی چاہیے, یا پرائیویٹائزیشن کسی بھی صورت میں آپ لوگ اس کے مخالف ہیں پی آئی اے کی؟ دیکھیں, اگر ادارے کو بچا سکتے ہیں اس کے طریقہ کار ہیں. جب مل کے بیٹھو گے تو وے آؤٹ نکلے گا. اگر اس میں پیسے پمپ کر کے, پیسے ڈال کے, کچھ لوگوں کو ڈال کے بہتری آ سکتی ہے, وائی ناٹ. بیچنا تو بہت آسان کام ہے, اداروں کو فارغ کرنا تو بہت آسان کام ہے. یہ سلوشن نہیں ہے ابھی, فی الحال یہ سلوشن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا کہ پی آئی اے کے حوالے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت اب آہستہ آہستہ یکجا ہوتی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے شروعات کی تھی, پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. اگر ایسا کوئی گروپ بنتا ہے, جو الائنس بنتا ہے جو کہ پی آئی اے کے حقوق کے لیے کھڑا ہو, تو کیا متحدہ قومی موو اسپیشلی سندھ سے اس کا ساتھ دے گی کیا؟ بالکل, ہم نے تو کہا ہے کہ ہم امپلائیز کے ساتھ ہیں. ان کے جو مطالبات ہیں ہماری نظر میں وہ جائز ہیں, کوئی ایسے بڑے مطالبے نہیں ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو پھر سے ریپیٹ کروں گا کلیئر نہیں کریں گے. دیکھیں, حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا, ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے زبیر صاحب کا, ایک سٹیٹمنٹ کسی اور فائنانس کی طرف سے آ جاتا ہے. ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ میڈیا کی جنگ نہیں ہو رہی ہے, اس میں آپ کو سیریسلی ایک ادارہ انوالو ہے, بہت بڑا ادارہ انوالو ہے جس میں 14,000 لوگ کام کرتے ہیں. آپ کو سیریسلی بیٹھنا پڑے گا, گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا, 2 دن بیٹھنا پڑے تو بیٹھیں اور اس کو ریزولو کر کے اٹھیں, جس میں امپلائیز کی بھی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ بچائی جا سکے, ان کے چولہے جو بجھنے جا رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے. یہ پی ایم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے, بیانوں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک. اگر وسیم اختر صاحب, اگر پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف وہ اگر الائنس بناتے ہیں پی آئی اے کے حوالے سے یا نجکاری کی روک تھام کے حوالے سے بھی, تو ایم کیو ایم کو اگر انوائٹ کیا جاتا ہے, شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے, ایم کیو ایم وہ انویٹیشن قبول کرے گی کیا؟ بالکل قبول کرے گی, بالکل. فار دا بیٹرمنٹ, اداروں کی مضبوطی کے لیے, اداروں کو بچانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات کی اور وضاحت کیجیے گا, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پی آئی اے کے ملازمین کے جو مطالبات ہیں وہ تمام کے تمام جائز ہیں. اگر حکومت کا موقف پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یقین دہانی وزیر اعظم صاحب خود بھی کروا چکے ہیں کہ کسی کی نوکری نہیں جائے گی. پرائیویٹائزیشن کو پارشیلی حد تک شاید ضرور امپلیمنٹ کیا جائے لیکن فل پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا. تو اگر جاب سیکیور ہیں تو پھر آپ کے خیال میں ملازمین کے مطالبات جائز ہیں کیا؟ دیکھیں, پھر سے میں کہوں گا, یہ پوائنٹ تو آ گیا کہ جاب سیکیور ہے, انہوں نے کہہ بھی دیا, مگر کیا کوئی ایسی مینڈیٹ دے کے کمیٹی فارم کی ہے گورنمنٹ نے, مضبوط کمیٹی جو ڈیسیشن لے سکے؟ ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, وہ پھر واپس جا کے پوچھ کے نہ آئے, اور پھر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کو دین اینڈ دیئر بیٹھ کے ڈیسیشن لیا جائے. اس کا صرف یہی نہیں ہے کہ جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں.
امپلائیز کو بھی خدشات ہیں, امپلائیز کو بھی فکر ہے. یہ ادارہ ان کا بھی ادارہ ہے, اس ملک کا ادارہ ہے, تو جو کنسرنز ہیں لوگوں کی ان کو بھی میں سمجھتا ہوں ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ایک کلیئرٹی آئے. پورے ملک میں اس وقت سب کنفیوزڈ ہیں ریگارڈنگ پی آئی اے کہ یہ پی آئی اے میں ہونے کیا جا رہا ہے. کوئی بھی کلیئر پکچر کسی کے پاس نہیں ہے ابھی. اس کو پارٹیوں کی طرح ڈیل نہ کریں, ان کو سیاسی جماعتوں کو جیسے ہینڈل کرتے ہیں ڈیل کیا جاتا ہے ویسے ڈیل نہ کریں. یہ بہت بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا. اچھا, ملازمین کی یہ بھی شکایتیں ہیں کہ ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں, کئی ملازمین کو پریشرائز بھی کیا گیا کہ وہ جابز کے اوپر آئیں, تو کیا اگر یہ باتیں صحیح ثابت ہوتی ہے تو وفاق کی ہینڈلنگ پھر مستقبل میں بھی ایکسپیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ پی آئی اے واحد سرکاری ادارہ تو نہیں ہے, پھر پہلے پی آئی اے ہوگا, پھر کوئی اور ادارہ ہوگا, اس کے بعد کوئی اور ادارہ ہوگا, لیکن طریقہ کار کے اگر وفاق کی ہینڈلنگ کا درست قرار دیا جا سکتا ہے. اگر وفاق کی ہینڈلنگ میں دو جان چلی جانے اور ایک شدید زخمی, ان دونوں کے گھر میں خود گیا ہوں جو شہید ہوئے ہیں کراچی میں, لیکن وہ تو ان کے بچے ہیں, پوری فیملیز ہیں. وسیم صاحب, وہ تو پیلسٹین گورنمنٹ سے شکایت کر رہے ہیں نا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے. ہاں, میں بات کر لوں نا پوری, میں آپ کو وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہو, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, مگر ذمہ داری بنتی ہے ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. تو اگر سچویشن اس طرح ہینڈل کی جائے گی کہ پی آئی اے کے امپلائیز کو گولیاں مار دی جائیں گی تو پھر میں تو اس سے آگے بات نہیں کروں گا. یہ مس ہینڈل ہوا ہے, جیسے ماضی میں جتنے بھی کیسز ہیں جو مس ہینڈل ہوئے ہیں, چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ صوبہ ہو, اس طرح سے ہینڈلنگ جو ہے وہ غلط ہے. آپ اپنے ملک کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہو, عورتوں کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. کیا یہ ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے تھے؟ وفاق سویا ہوا تھا, وفاق کو دیکھ کے روکوانا نہیں چاہیے تھا. یہ طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف ہمارے ہی مسنگ پرسنز ہیں اور بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہیں, پی آئی اے کے بھی مسنگ پرسنز ہونے لگ گئے. اللہ اللہ کر کے میرے خیال میں آج یا کل چھوڑے ہیں انہوں نے 4 آدمی. تو ان کے گھر ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی فیملیز ہیں. جی جی ہاں, تو نہیں وہی بول رہا ہوں نا, یہ طریقہ نہیں ہوتا ہینڈل کرنے کا. ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. میں چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. بالکل. سلیوشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ واقعات کی ٹیبل پر تو آنے کی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے, گورنمنٹ شاید پہلا سٹیپ نہیں اٹھا رہی ہے, لیکن اگر آتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں دونوں جانب ٹیبل پہ کچھ نہ کچھ دونوں پارٹیز کو ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر سلیوشن کیا ہے اس ایشو کا؟ نیگوسیشن, ڈائیلاگز. اگر ہمیں بھی آپ ساتھ لیں گے یا کسی اور جماعت کو, تو ہم بھی کنونس کر سکتے ہیں امپلائیز کی یونین کو بھی اور گورنمنٹ سائٹ کو بھی کہ یہ ایک سلوشن ہے. اور اگر کوئی زیادہ تجاوز کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں, یو آر آسکنگ فار ٹو مچ. ہمیں ادارہ بھی بچانا ہے, ہمیں اس کو صحیح طریقے سے چلانا بھی ہے, اور آپ کی جو جابز ہیں, آپ کی جو نوکری کی سیکیورٹی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو مل کے بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر دور دور سے بیٹھ کے صرف اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے اور ڈنڈے برساتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا وسیم اختر صاحب, بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ڈائیلاگ اس کا واحد سلیوشن ہے, لیکن اگر ہم تھوڑے دنوں پہلے کی پی ایم صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں تو انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے معاملے کے اوپر ایک تو یہ کہ سیاست ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ جو ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. اب اگر پی ایم لیول کی شخصیت اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے تو اس کے بعد ڈائیلاگ تو بڑا مشکل نظر آتا ہے نا. پھر دیکھیں, اسی کو کہتے ہیں اسٹیٹسمین شپ, لیڈرشپ. جب آپ چیف ایگزیکٹو ہو ملک کے تو آپ پہ ساری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, اور ماشاءاللہ آپ تیسری یا چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے ہو, اور آپ جانتے ہو کہ حکومت کی گورننس کس طرح چلائی جانی چاہیے. تو اگر اس میں سیاسی جماعتیں انوالو بھی ہیں خدا نخواستہ, اور وہ بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں, تو اس کو بھی توڑنا آپ کا کام ہے. آپ کی, چاہے وہ لوگ جو امپلائیز ہیں پی آئی اے کے وہ ہیں تو پاکستانی, اگر وہ پیپلز پارٹی کے بھی سپورٹر ہیں مگر وہ ایک ادارے کے امپلائیز ہیں, تو آپ اس قسم کے فیصلے کرو کہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں, آپ کے فیصلے کو ایکسپٹ کریں. اگر آپ نیک نیتی سے ساروں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرو گے
امپلائیز کے گھر کو بھی، امپلائیز کی نوکری کو بھی اور ادارے کو بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آپ کے فیصلے سے کے مخالفت کرے گا. وہ آپ کے فیصلے کو سن کے ہاں کریں گے، کہ ظاہر ہے آپ چیف ایگزیکٹو ہو اس ملک کے، آپ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، ترقی دینا چاہتے ہو، ادارے بچانا چاہتے ہو. اگر وہ اسپرٹ ہوگی تو کوئی بھی آپ کے اگینسٹ نہیں جائے گا. اب آپ کو فیصلے یہ اس طرح سے کرنے ہوں گے اس ملک میں. اچھا وسیم صاحب، بریک سے پہلے لاسٹ کوسچن میں کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب نے 5 مطالبات ویکینڈ پہ سامنے رکھے ہیں گورنمنٹ کے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اسٹیل ملز اور پی آئی اے کی نجکاری بھی نہ کی جائے، پیٹرول نرخوں کو، ڈیزل نرخوں کو بھی کم کرنے کی بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ یہ جو 5 انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے گورنمنٹ کے سامنے. بالکل کھڑی ہوگی، بالکل کھڑی ہوگی. جہاں تک گیس آئل کا تعلق ہے، بالکل ان کے جو ورلڈ اوور جو پرائسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ اتنی نیچے چلی گئی ہیں. مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا. بالکل اور کم ہونی چاہیے، اسی مناسبت سے ہونی چاہیے جس طرح دنیا میں پرائسز نیچے جا رہی ہیں. تو اس کے اثرات غریب عوام پہ پڑیں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا. یعنی پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے 5 کی 5 ایم کیو ایم ان سے اگری کرتی ہے. ٹھیک، بالکل. ہم چاہے وہ اس قسم کی ڈیمانڈ کوئی بھی رکھے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ ہیں. ٹھیک، ایک مختصر وقفہ لے کے بعد بات کریں گے وسیم اختر صاحب سے. سندھ کے اندر جیسے ہی بلدیاتی انتخابات کا ماحول اب ختم ہوا ہے، نامزد میئر بھی ہیں، ایکسپیکٹیشن ان کی کیا ہیں، اختیارات ان کے پاس کیا ہوں گے، اور یہ مستقبل کراچی شہر کا کیا دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت صوبائی سطح پر ہوتے ہوئے کیا متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی تصویر بدل پائے گی یا پھر نہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے. وسیم اختر صاحب سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نامزد میئر بھی ہیں اور کراچی کے عوام نے آپ کی جماعت کو بھاری مارجن کے ساتھ فتح بھی دلوائی ہے، لیکن جب اختیارات کی بات کی جاتی ہے تو ہاتھ پیر بندے نظر آتے ہیں ہمیں بلدیاتی امیدواروں کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں اس پوسٹ کے اوپر تو آپ کراچی کے عوام کو ڈیلیور کر پائیں گے کچھ؟ انشاءاللہ بالکل. ہماری جو سوچ ہے، جو ڈائریکشنز ہیں ہمارے پاس، ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اختیارات ہوں گے ان کو ہم یوٹیلائز کریں فار دا پیپل آف کراچی. تو ابھی تک تو اوتھ نہیں ہوا ہے، آفس نہیں ہولڈ کیا ہے. اس کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اختیارات چھوڑے کیا کیا ہیں، کیونکہ ہر روز ایک نیا نوٹیفیکیشن دکھائی دیتا ہے. اس حوالے سے ہم کورٹس میں بھی جائیں گے، اور جیسے کہ میں نے کہا جو اختیارات سامنے ہمیں ملیں گے ان کو ہم بالکل بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی خدمت کریں گے، کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. اس کے علاوہ بھی پارٹی بیس پہ بھی ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں، بہت کارکنان ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین ہیں، کاؤنسلرز ہیں. انشاءاللہ ہم ایز اے ٹیم ورک خود بھی باہر نکلیں گے اور جو ہیومنلی پاسبل ہو سکتا ہے وہ ہم کام کریں گے، چاہے ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑ جائے ہم کریں گے. کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا سندھ اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور کراچی جو کہ ہب ہے، انجن ہے، پورے سندھ کو چلاتا ہے، پاکستان کو چلاتا ہے، وہ کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے 7.5 سالوں میں. کسی نے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں دی، بلکہ یہاں کے جو فنڈز ہیں ان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا وہ خرچ کہاں ہوئے ہیں. اچھا ویسے وسیم اختر صاحب اس میں بڑی ایک دلچسپ کانسپیریسی بھی سامنے آئی ہے، بڑی قطع کلامی کی معذرت آپ سے چاہوں گی. کانسپیریسی بھی تھی، گٹر کیمپین پوری چلی تھی، قائم علی شاہ صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے، ان کے جو وزراء تھے انہوں نے بڑی دھواں الزامات بھی عائد کیے تھے کہ یہ سارا کچھ تو ایم کیو ایم کروا رہی ہے. تو میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کوئی دلچسپ اسٹیٹمنٹ اپنا دے دیں کہ آخر اصل مدعا کیا تھا ان کا اور ہوا کیا تھا. دیکھیں، نہیں، میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ نہیں، یہ الزام غلط تھا. ہم اپنے شہر کو نہیں اجاڑیں گے کبھی بھی. ہمارا شہر ہے کراچی میں ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ کراچی کو مزید تباہ کیا جائے. یہ کام ہمارا نہیں تھا، وہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھا ان کا ایک. اور اگر کسی نے کیا بھی تھا تو حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سامنے لے کے آتے اور اس مسئلے کو حل کرتے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اگر کسی نے چوک بھی کر دیا ہے، کسی نے شیطانی بھی کی ہے،
تو وہ ذمہ داری آپ پہ ہی آتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا وقت پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی شیطانی کی گئی تھی کسی کی جانب سے یا یہ قدرتی تھا؟ دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں کراچی شہر میں. انہوں نے 7.5 سال مینٹین نہیں کیا انفراسٹرکچر کو. ان کی جو سیویج لائنیں ہیں وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں اور ہر جگہ نالے جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے چوک ہو چکے ہیں. تو وہ پریشر سے بھی نالے جو ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں. ان کی سوچ وہاں تک نہیں جائے گی کیونکہ ان کی سوچ صرف ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو منٹ منی. دیٹس آل. چاہے کراچی ہو سندھ ہو تباہی پہ چلا جائے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ اونرشپ نظر نہیں آتی ان کے ہاں. بہت برا حال ہے پورے انفراسٹرکچر کا, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ سیویج لائنیں ہو پانی کا نظام ہو. انہوں نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی 7.5 سال. صرف اگر بنا ہے تو دبئی اور شارجہ بنا ہے. اچھا وسیم صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر آپ میئر نامزد تو ہو چکے ہیں, اگر آپ میئر کی کرسی جب سنبھال لیتے ہیں قریب آنے والے دنوں میں, تو پہلی کیا آپ کی پرائیورٹی ہوگی, کس چیز کے اوپر آپ زیادہ فوکس کریں گے؟ کراچی میں کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں, ہزاروں مسئلے موجود ہیں. پہلے آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل پہلے ہونا چاہیے؟ پہلا جو ہم نے پرائرٹی بنائی ہوئی ہے وہ صفائی پہ بنائی ہے کیونکہ ایک بہت ہی شور جو ہوتا ہے شکل نظر آتی ہے ایک کراچی شہر کی. کوئی بھی باہر سے آتا ہے یا اندر رہنے والے بھی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پورے شہر میں کچرا ہی کچرا ہے, کوڑا ہی کوڑا ہے ہر فٹ پاتھ پہ, ہر سڑک پہ. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا جو چہرہ ہے کم از کم میکسیمم جتنا صاف ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو بھی پرائرٹی ہماری ہے وہ اس پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا وسیم صاحب یہ بڑی اچھی انٹینشن ہے کہ سب سے پہلے شہر کو صاف کیا جائے, لیکن اب اختیارات کی بات آتی ہے. نہ جانے پنجاب کے بلدیاتی امیدوار, بلوچستان کے کے پی بڑے کہیں نہ کہیں دبے لفظ میں احتجاج ہوتا ہے لیکن کھلے بندوں نہیں ہوتا. آپ کی جماعت نے کھل کر کہا تھا کہ اگر اختیارات صحیح طریقے سے نہیں ملے تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے, احتجاج کریں گے, لیکن اختیارات لیں گے ضرور. اب اس وقت جو بلدیاتی امیدواروں کے پاس پاورز ہیں وہ کسی خاکروب کو بھی آرڈر نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ پریکٹیکلی ممکن کیسے ہوگا کہ آپ شہر کو صاف کر سکیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پنجاب کا آپ نے ذکر کیا, ان کا اتنا پرابلم نہیں ہے, مگر ایک پرابلم ہے جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کے اندر ان کے دل میں ایک خلش ہے کہ جیتنے کے بعد بھی ہمارے پاس پاور نہیں ہے. مگر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ سی ایم حکومت ان کی ہے تو وہ کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. فیڈرل میں بھی انہی کی حکومت ہے, صوبے میں بھی انہی کی حکومت ہے, مگر یہ ہے ایک خلش رہ جائے گی جو الیکٹ ہو کے آئے کہ ہمیں پاور نہیں دیے گئے. یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے. جہاں تک سندھ کا معاملہ ہے, سندھ میں بھی 23 اضلاع ایسے ہیں انٹیریئر سندھ کے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں, وائس چیئرمین اینڈ کونسلرز. وہ بھی ہم سے بات چیت کرتے ہیں فون پہ, وہ بھی ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے کہ الیکٹ تو ہو گئے ہم مگر پاورز نہیں دیے گئے. پاورز ابھی بھی سی ایم صاحب نے, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک سینیٹری ورکر کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ سی ایم کی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی. تو یہ عجیب انہوں نے ایک نظام بنا دیا ہے. اس طرح سے یہ چلانا چاہتے ہیں جس طرح سے اپنی اوتاقیں چلاتے ہیں, اس طرح سے یہ پورے سندھ کو چلا رہے ہیں اور کراچی کو بھی مینڈیٹ ملنے کے باوجود اس طرح چلانا چاہتے ہیں. جہاں تک آخری سوال ہے آپ کا کہ صفائی کیسے کریں گے, انشاءاللہ جو بھی ہمارے پاس اختیارات ہوں گے ان کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو انوالو کریں. اور ہم نے ماضی میں بھی ہفتہ صفائی منایا ہے, پورا کراچی ہم نے صاف کیا تھا. اسی طرز کا ہم ہفتہ صفائی منائیں اور انشاءاللہ ڈسٹرکٹ وائز ہمارے جتنے لڑکے ہیں پارٹی کے وہ سب انوالو ہو جائیں گے اور اس شہر کو انشاءاللہ پوری کوشش کر کے ہم صاف کریں گے. ہمیں مخیر حضرات کی بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. انہوں نے بھی بڑا وعدے کیے ہم سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایون آپ کا جو ادارہ ہے, جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کراچی کے حوالے سے کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس میں, جہاں تک کراچی کی صفائی کا معاملہ ہے.
अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है कि तमाम इदारे, तमाम लोग, सोशल मीडिया चाहे हो जाए, चाहे सिविल सोसाइटी हो जाए, लेकिन कॉर्पोरेशन इसमें करना चाहते हैं। लेकिन वसीम साहब, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वजह क्या है? पीपल्स पार्टी चाहे सिंध में हो, चाहे विफाक में नून लीग की हुकूमत हो, कहीं पर भी चले जाएं, आखिर इख्तियारात बल्दियाती उम्मीदवारों को ना देने की वजह क्या है आपके ख्याल में? देखें, बड़ा पुराना सिस्टम चला आ रहा है, वो इतना मजबूत बन चुका है। ये जो फ्यूडल माइंडसेट है, चाहे वो सिंध में हो, पंजाब में हो, या केपीके में हो, या बलूचिस्तान में हो, वो माइंडसेट ऐसा है कि इनमें आपस में बड़ी हम आंगी है, बहुत मजबूत हैं। ये नहीं चाहते कि पावर जो हैं नीचे तक, निचली सतह तक जाएं, काउंसलर्स या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पास इख्तियारात हों। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, फिर इनके पास जो एमएनएज, एमपीएज हैं, उनको ये कैसे ब्राइब कर सकेंगे? वो इनको छोड़ के चले जाएंगे। जो इलेक्टेबल्स हैं, बदकिस्मती से यहाँ जो सिस्टम है सियासी, वो तो जो करोड़ों रुपए लगा के एमएनए, एमपी आते हैं, वो उसको फिर 2-3 गुना बनाते हैं पैसे, इसीलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। और जब उनसे ये इख्तियारात उनसे लेके निचली सतह पे दे दिए जाएंगे, तो एमएनए, एमपी ठेके कैसे देगा? अपने लोगों को कैसे ऑब्लाइज करेगा? ठेकेदार से कमीशन कैसे लेगा? वो एमएनए, एमपी छोड़ के चले जाएंगे इन सियासी जमातों को। इनको ये खौफ है, वरना तो ये जाहिर है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये मॉन्टेसरी होती है, नर्सरी होती है जमहूरियत की। ये जो इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि जमहूरियत पसंद है हम, मगर अफसोस के जो जमहूरियत की नर्सरी है उसको खुद जला रहे हैं। ये जमहूरियत में आप पूरी दुनिया में देख लो कि लोकल गवर्नमेंट्स कितनी मजबूत होती हैं। नीचे के जितने काम, सड़कों के, पानी के, सीवरेज के, ट्रांसपोर्ट के, ये इनके जिम्मे होता है। बाहर मुल्क में तो लॉ एंड ऑर्डर भी लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे होता है, मगर ये इख्तियारात पे जम के बैठे हैं और उसको निचली सतह तक नहीं जाने देना चाहते। इनके अपने लोग भी नाराज हैं इनसे, इस बात पे। ठीक। अच्छा, ये बताएं, वाटर बोर्ड का मसला आखिर क्या है? उनके इख्तियारात के ऊपर जंग क्यों चल रही है आखिर? देखिए, वाटर बोर्ड, आपसे सवाल कर लेता हूं, आप क्या समझती हैं कि वाटर बोर्ड और बिल्डिंग कंट्रोल किसके अंडर होना चाहिए? वसीम साहब, असल मसला ये है ना कि अगर मैं किसी के फेवर में कहूंगी तो लोग कहेंगे मैं उनकी पार्टी हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट कहूंगी तो लोग कहेंगे आप हमारे दुश्मन हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप मुझे बेहतर जवाब दे सकते हैं सियासी तौर पर भी और लोगों की भलाई के लिए भी, कि जो इल्जाम पीपल्स पार्टी लगाती है उसको काउंटर कैसे करेंगे आप? मैं इसलिए कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ, जुमला खूब महफूज है मेरी बात के। जी, फिर आप जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचा रही हैं। जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल क्या चीज होती है? ना मेरी तरफदारी करोगी ना किसी की। आप जो हक बनता है आईनी कानूनी तौर पे, उस पर कम से कम बात तो करोगी। आप तो उस पर भी बात नहीं कर रही हो। अफसोस हुआ मुझे कि वाटर बोर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए, आईन कहता है ये। आपको कम से कम ये मेरी हाँ में हाँ यहां तो मिलानी चाहिए। आप तो यहां भी नहीं मिला रही मेरी हाँ में हाँ। लेकिन तो कुछ इल्जामात भी तो है ना एमक्यूएम के ऊपर। वाटर बोर्ड एंड बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में रहा है, होता है, होना चाहिए। आपका आईन भी यही कहता है। तो अगर आप इसको भी लोकल गवर्नमेंट से लेके सूबाई हुकूमत को दे दोगे, तो फिर मैं अब इस पे क्या बात करूं। इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से ही ये इलेक्शन हुए थे। हम सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं पिटीशन के जो लोग इलेक्ट होके आए उनको इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट दिलवाए। ठीक है। और जो दीगर महकमात हैं, जैसे केडीए काम कर रहा है, बल्दियाती इदारे भी जिस तरह सिंध में काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कहा जाता है पीपल्स पार्टी का कहीं इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा नजर आता है उनके लोगों का। उन्होंने कारकुनान की बड़ी भर्तियां की हैं, लेकिन इस किस्म का इल्जाम वो एमक्यूएम के ऊपर भी लगाते हैं। इसी के बीच में कहीं वाटर बोर्ड, केडीए, ये सारे मामला भी आ जाते हैं। तो किस तरह से दामन कैसे साफ करेगी एमक्यूएम अपना इन तमाम इशू से? एमक्यूएम का दामन तो अल्लाह का फजल है कि खुदा खुद ही साफ करता चला आ रहा है। जितने इल्जामात थे, अभी मनी लॉन्ड्रिंग का आपके सामने सब फैसला सामने आ गया, और ये दामन मेरा दागदार नहीं है। अगर सपोज पीपल्स पार्टी के या मेरे कराची के जो वोटर्स हैं, मेजॉरिटी वोट कराची की एमक्यूएम की है, मैंडेट एमक्यूएम का है। वाटर बोर्ड में अगर लोग काम करेंगे तो एमक्यूएम के ही होंगे वो काम करने वाले, क्योंकि कराची में मेजॉरिटी एमक्यूएम को चाहती है और रहती है कराची में जो लोग, तो वही लोग या चाइना से ले आए फिर वाटर बोर्ड में लोग।
تو جو واٹر بورڈ میں کام کر رہے ہیں, جو بلڈنگ کنٹرول میں کام کر رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں سارے, کیونکہ وہ کراچی آئیز ہیں, اور کراچی آئیز جو ہے وہ ایم کیو ایم کو پسند کرتی ہیں, الطاف بھائی کی لیڈرشپ میں آگے چلنا چاہتی ہے. تو اس میں ایم کیو ایم کا قصور نہیں ہے کوئی. اور اگر کوئی پولیٹیکل لوگ اس اداروں میں کام بھی کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کا یہ وہ نہیں ہے ذمہ داری کہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے. اگر ہم ان لوگوں کو نکال دیں گے تو آپ ہینڈ اوور کر دیں گے لوکل گورنمنٹ کو واٹر بورڈ. عجیب سی بات ہے یہ, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. جو آئین اور قانون کہتا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادارے لوکل گورنمنٹ میں دے دیے جائیں, چاہے اس میں کوئی بھی کام کر رہا ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا آدمی کام کر رہا ہو, چاہے مسلم لیگ کا کام کر رہا ہو, چاہے ایم کیو ایم کا کام کر رہا ہو. آپ کو ان سے کیوں اتنا بیر ہے جو کام کر رہے ہیں لوگ؟ آپ تو ادارہ منتقل کریں نیچے. ٹھیک, ایک مختصر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد کراچی میں رینجرز کا آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں کچھ اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے, لیکن اب کیا موقف ہے رینجرز آپریشن کے حوالے سے بھی, کیونکہ آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں 2 کارکنان آج رینجرز کی جانب سے 90 روز کے لیے حراست میں لیے گئے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے بھی بتایا گیا ہے. لیکن کیا یہ آپریشن صحیح سمت میں آگے بڑھا ہے؟ پیپلز پارٹی بھی اب آواز ملا رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ کہ کراچی آپریشن کے اوپر انہیں بھی کچھ تحفظات. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وسیم صاحب, ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی کراچی کے اندر جو کچھ بھی بلدیاتی انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے, لیکن ایک اہم چیز رینجرز آپریشن بھی ہے. ایم کیو ایم نے سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ اس آپریشن کے اوپر کچھ اعتراض گیا تھا کہ بائسنس پر مبنی ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز آپریشن جو ہے وہ صحیح سمت میں چل رہا ہے کراچی میں؟ دیکھیں, جو ہمارے تحفظات تھے وہ ہم نے آپ کے تھرو, میڈیا کے تھرو ان اداروں تک بھی پہنچائے, ان کے ساتھ میٹنگز میں بھی ان تک پہنچائے, اور جو تحفظات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ ہیں. ہمارے تحفظات یہ تھے کہ اگر ایم کیو ایم کا بھی کوئی آدمی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے, کوئی غلط کاموں میں ہے, بالکل اس کو گرفتار کریں. ہم کہیں بھی نہیں کہیں گے اس کو گرفتار نہ کیا جائے. آپ کا انٹیلیجنس ورک ہے, آپ کا بالکل کام ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ. اور آپ ایک جنگ لڑ رہے ہو, ضرب عزم قربانیاں دے رہے ہیں ملک کی خاطر, عوام کی خاطر جانے دے رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, بالکل ساتھ دیں گے. اور ہم نے ہی کال کیا تھا آپریشن, ایم کیو ایم ہی واحد جماعت ہے جس نے کہا تھا کہ ٹارگٹ ایکشن ہونا چاہیے. مگر جہاں تحفظات, دیکھیں ہماری اپنی فوج ہے نا, جہاں تحفظات ہوں گے ان کے سامنے رکھیں گے ہم کہ میرا اگر پارٹی کا آدمی یا کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے, جو بھی قانون کہتا ہے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, 24 گھنٹے میں کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. ان کی ایک فیملی بھی ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, وہ مسنگ نہ ہو, ان کو ٹارچر نہ ہو, ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل نہ کیا جائے. تو یہ ہمارے تحفظات بالکل ہیں. ہاں, جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں بالکل پکڑے انہیں. اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس کی خبریں ہیں, آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, میں کبھی رجسٹ نہیں کروں گا. تو صرف یہ تحفظات تھے, اور ماشاءاللہ اب جو نظر آ رہا ہے تو بہتری نظر آ رہی ہے. آپ ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں, بالکل لے کے جائیں, انویسٹیگیشن کریں, کہیں بھی ہم آڑے نہیں آئیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے پاس پاورز ہونے چاہیے, آپ سختی سے نمٹیں ان سے, چاہے وہ کرپشن ہو, کرپشن کا معاملہ ہو, چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو. جی جی بالکل, اور کرپشن بھی جو ریلیٹڈ ہے دہشت گردی سے. بالکل ٹھیک. اچھا, پیپلز پارٹی نے تھوڑے سے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی تھی رینجرز کے, لیکن وفاق نے بیچ میں پڑ کے سچویشن تھوڑی سیٹل ڈاؤن کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کے اختیارات محدود کرنے چاہیے, تو وہ فیصلہ درست تھا پیپلز پارٹی کا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی, بالکل غلط ہے. رینجرز کے اختیارات کم نہیں کرنے چاہیے. وہ ایک بہتری کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے, رینجرز اتھارٹیز اور ان کی انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں یہاں جنہوں نے کرپشن کی ہے, کلنگ کی ہے. وہ جو کرپشن کا پیسہ ہے اس میں استعمال ہوا ہے. امن کمیٹی آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے انہوں نے میڈیا میں آ کے خود کہا تھا کہ میں نے لائسنس دیے ہیں, اتنے سارے ویپنز دیے ہیں, اور اس لیے نہیں دیے کہ شادی میں ان کا استعمال کیا جائے.
بلکہ مہاجر لفظ استعمال کر کے مہاجر اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارا جائے. تو اس پہ تحقیق ہونی چاہیے, ان لوگوں کو بالکل ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہ لائسنس, یہ ویپنز اتنے سارے کہاں سے آئے, کس نے دیے, اور جس نے دیے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو انلیگل کام ہے, اس میں لوگ مارے گئے ہیں کراچی میں, گردنیں کاٹی گئی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, آخری چند منٹ ہے کیونکہ پروگرام پھر اس کے بعد اپنے ختام کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ فرمائے گا کہ پہلے ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری, اس کے بعد عزیر بلوچ کا منظر عام پر آنا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن کسی منطقی انجام تک پہنچے گا اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے آگے چل کے مزید؟ دیکھیں, میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے, اور اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا, جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں, عزیر بلوچ کو ایسے ہی ٹی وی میڈیا ٹرائل کر کے ہی چھوڑ دیا گیا اور عوام نے اس کا منطقی انجام نہیں دیکھا, اگر وہ غلط ہیں چیزیں اس کے ساتھ منسلک, اگر اس نے غلط کام کیے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں, جو الزامات ہیں وہ سچ ہیں, تو اس کو سزا ملنی چاہیے, ورنہ آپریشن کرنے والوں پہ سے اعتبار اٹھ جائے گا, پورے ملک کا بھی اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کا. تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اس قسم کے ایک آپریشن کی ضرورت ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں, یہ تو اور لیٹ ہو چکے ہو آپ. بہت پہلے 5 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپریشن. سدرن پنجاب میں نرسریز ہیں. رکاوٹ کون ہے آپ کے خیال میں پنجاب میں آپریشن کی؟ دہشت گردی کو آج بھی ادھر ایسے ایلیمنٹ ہیں بینڈ آؤٹ فٹس کے جو وسیم صاحب, رکاوٹ کون ہے پنجاب میں آپریشن شروعات کرنے کی؟ رکاوٹ کون ہے آخر پنجاب میں؟ دیکھیں, یہ تو آپ میرے خیال میں بہتر سمجھتی ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی, جو کہ بہت لیٹ ہو چکی ہے, اس پہ ایکشن لینے کے لیے, اور جتنی جلد ایکشن لیا جائے وہ بہتر ہوگا پنجاب کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. ٹھیک. اچھا, لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آج بھی براہ راست نامزد کر دیا گیا ہے قاتل محسن علی صاحب کو بھی اور کاشف کامران کو بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بھی پاکستان کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر کسی منطقی انجام تک پہنچے گا؟ دیکھیں, میٹر سب جوڈس ہے, یہ جو بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں. انگلینڈ میں بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس مرڈر کی, اور یہ جو آج کی حکومت ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کیس کا رزلٹ جو بھی ہو وہ متحدہ قومی ملک کے خلاف ہی آئے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے اس حکومت کو کبھی نہیں دیکھا اتنا. یعنی آپ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کریں کہ بیسیکلی وہ انٹرسٹڈ ہیں؟ نہیں, میں نے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا, کسی کے نام لیا, میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومت کی بات کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اصغر خان کیس پینڈنگ پڑا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ ایف آئی اے کے تھرو اس میں پروب ہونا چاہیے, اور جو اصغر خان کیس میں لوگ انوالو ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اپنے گھر کے کیس تو نمٹا لیں پہلے, دوسرے ملکوں میں جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے کیس آپ یہاں نمٹانا چاہ رہے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس کیس میں؟ آپ سمجھتے ہیں, لاسٹ کوشچن کا جواب دے دیں کہ کیا چودھری نثار صاحب زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس کیس میں؟ میں نے میرے خیال میں حکومت کی بات کی ہے, تو آپ سمجھدار ہو, حکومت میں جو ذمہ دار ہیں وہ انٹرسٹڈ لگ رہے ہیں. چلے, بہت بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب نے آج ہمیں وقت دیا تھا, ڈیٹیل میں انہوں نے جوابات تمام دیے, لیکن بہت سارے ایسے ایشوز تھے, چاہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہو, کراچی کے مستقبل کے حوالے سے ہو, رینجرز آپریشن, اس پر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی رائے کیا. پہلے چنک میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ پی آئی اے کے حوالے سے کیا واقعی ملازمین اس وقت صحیح بات کر رہے ہیں یا پھر حکومت جو سٹانس لے رہی ہے وہ صحیح ہے. اس پر متحدہ قومی موومنٹ کے معروف رہنما وسیم اختر صاحب کا کیا موقف تھا, یہ آپ نے آج کے شو میں جانا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.